वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आवर और मैं हूं बतूल। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और आज का स्पेशल प्रोग्राम हम ईद उल अज़हा के हवाले से कर रहे हैं। जब हम छोटे बच्चों को देखते हैं तो बहुत एक्साइटेड होते हैं उन जानवरों को जो कुर्बानी के लिए लेके आते हैं, लेकिन जब तक वो बच्चे बड़े होते हैं, एटलीस्ट मैं अपनी लाइफ को कोट करके बात करूँ तो वो शायद विद द पैस ऑफ टाइम वो पैगाम भूल जाते हैं जो ईद उल अज़हा का था। और आजकल जो जिस तरह से मीडिया का रोल है और सोशल मीडिया की प्रेजेंस में आपको ईद के पैगाम में ग्लैमराइजेशन ज़्यादा नज़र आएगी, इसमें ग्लैमर ज़्यादा है। और जो इसार का पैगाम, कुर्बानी का पैगाम और एक्चुअली ये सारा वाक़या क्या था और उसको हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो हम भूल जाते हैं। एटलीस्ट मेरी तो ऑब्जर्वेशन ये है कि हम भूल जाते हैं। हमें ये ज़्यादा फ़िक्र होती है कि हमें ज़्यादा महंगा जानवर लेना है, हमें ज़्यादा महंगे कपड़े पहनने हैं, और जो कुर्बानी हमने की है उसके हिस्सों पे हमारी इतनी तवज्जो नहीं होती, बल्कि जो मेहमान हैं उनकी तवाज़ो पे हमारी ज़्यादा फ़िक्र होती है। तो इन नुकात पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अच्छी बातें भी करेंगे कि ईद किस तरह से मनाते हैं मेरे मेहमान, लेकिन मेरा प्रोग्राम का मकसद आज ये है कि इस ईद का असल पैगाम क्या है, जो हम वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा शायद मसरूफ़ होने की वजह से और हर शख्स एक रेस में है, उसकी वजह से हम ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि बज़ाहिर तो मना लेते हैं लेकिन उनकी जो रूह है वो नज़र नहीं आती आपको। मेरे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर इकरामुल हक साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल हैं। अल्लामा सैयद सबतैन शिराजी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मजहबी स्कॉलर हैं। अल्लामा साहब, आप मुझे बताएं, आप ईद किस तरह से मनाते हैं, आपका ईद का दिन कैसे गुजरता है? देखिए जी, जिस तरह अभी आपने इंट्रो में बताया ना कि कोई भी काम जब उसकी मार्फत और समझबूझ के साथ किया जाता है तो उसके नताइज फिर बहुत अच्छे नमूदार होते हैं। अभी तक तो यही बताया गया है, कुर्बानी का जानवर लो जी, ज़िबा करो, खाओ पियो, जिस तरह आपने ये जिक्र किया। हालांकि अगर हम इस कुर्बानी के पस मंज़र को देखें तो इसके अंदर आपको ईसार भी नज़र आएगा, इसके अंदर यानी हर वो चीज़ जो दूसरों के लिए एक सबक बनती है वो आपको नज़र आएगी। दरअसल आप देखें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये कुर्बानी की याद में हम ये कुर्बानी मनाते हैं, तो वो क्या ख्वाब में उन्होंने देखा कि मैं अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहा हूँ, तो वो ख्वाब अपने बेटे को सुनाया। तो अब बेटे का मकाम मार्फत ये था कि उसने कहा, या अबति फल मातोमर सताजिदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, कि बाबा जो आपने ख्वाब देखा है वो आप कर गुजरें, इंशाअल्लाह मुझे साबिरीन में पाएंगे। तो फिर जब नबी ने वो प्रोसेस किया बेटे को ज़िबा करने का, तो बेटा बच गया और उसकी जगह पे दुम्बा ज़िबा हो गया। तो मालूम हुआ कि दरअसल ये एक ऐसा इम्तिहान है कि अल्लाह के रास्ते पर कोई कितना डिवोटेड है, कोई कितना इखलास रखता है, किसी का यकीन कितना बुलंद है, किसकी मारिफत कितनी बुलंद है कि वो अपने अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए वो बड़े से बड़ा अक़दाम और कुर्बानी देने के लिए आमाद और तैयार हो जाता है। तो पहला तो मैसेज हमें इससे यही मिलता है कि हम अपने अंदर ये चीज़ पैदा करें कि हमने कुर्बानी देनी है। अब कुर्बानी से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि हम जानवर की कुर्बानी दें, अपने जज्बात की कुर्बानी, अपने एहसासात की कुर्बानी, अपनी मोहब्बत की कुर्बानी, यानी जितनी भी माशरे के अंदर अफराद के लिए किसी भी मरहले पर अगर ज़रूरत पड़े किसी कुर्बानी की, ईसार की, तो हम उससे दरेग न करें। यही कुर्बानी का असल जो है वो फ़लसफ़ा और पैगाम है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब मैं चाहती हूँ कि आप इसकी मज़ीद तशरीह करें कि जो कुर्बानी है उसकी नौइयत क्या होनी चाहिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा साहब ने पूरी बात का ख़ुलासा हमें बता दिया है कि डिवोशन जो है वो असल चीज़ है। तो दर हकीकत जब इंसान इस दुनिया में रहता है तो उसके मुख्तलिफ़ ताल्लुकात होते हैं, वो उसने निभाने होते हैं, आपस में ताल्लुकात, माँ बाप के साथ, मियाँ बीवी के ताल्लुकात, बाप बेटे के ताल्लुकात, इस तरह अल्लाह ताला के और बंदे के ताल्लुकात। तो आम तौर पे हम देखते हैं कि अल्लाह ताला की मोहब्बत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आपने शुरू में बताया कि असल मकसद जो है वो ज़हन से निकल जाता है, तो अल्लाह ताला की मोहब्बत इंसान में बाज़ दफ़ा कमज़ोर पड़ जाती है। तो जितनी इबादत हैं उनके पीछे अगर हम फ़लसफ़ा देखते हैं तो एक तरबियत है, इंसान को बताते हैं कि हम अल्लाह ताला के साथ कैसे जुड़े रहें। जब अल्लाह के साथ जुड़े रहेंगे तो फिर उसके जो अहकाम है मखलूक के बारे में, मुआशरे के बारे में, लोगों के साथ अच्छा सलूक करने के बारे में, सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, वो सारी चीज़ें जो हैं वो फिर बंदे के लिए आसान हो जाती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की अज़मत दिलो जान में उसमें जमी हुई होती है। मसलन चौथा पारा जहाँ से शुरू होता है तो वहाँ अल्लाह ताला इसका फ़लसफ़ा यूँ बयान करते हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। उस वक्त तक तुम्हें नेकी हासिल नहीं हो सकती जब तक कि तुम वो खर्च ना करो जो तुम्हें पसंद है।
اس میں سے کچھ خرچ کرنا ہے, کچھ تو اللہ تعالیٰ نے استعمال کی اجازت دی ہے. تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم, یہ سارے تعلقات بتائے دنیا کے, ماں باپ بتائے, قبیلہ بتایا, خیش و اقارب بتائے, اور یہ بتائے کہ اگر تمہیں ان کے ساتھ اللہ سے زیادہ محبت ہے تو پھر تمہیں انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ کا حکم آ جائے, کیونکہ اب تم اس لائن پہ نہیں چل رہے ہو جس پہ اللہ پاک تمہیں چلانا چاہتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے مرکزیت اللہ تعالیٰ کی وہ تمہارے دل میں قائم ہو جائے. تو علامہ صاحب نے بالکل وجہ ارشاد فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پہ آزمایا گیا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم لوگ انسان ہیں اور ہمیں سے بہت سارے لوگ اس سوشل سٹریس میں آ جاتے ہیں مولانا صاحب, علامہ صاحب, جس میں انہیں یہ زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بجٹ کیا ہوگا عید کا. وہ یہ تمام فرائض کو نبھانا تو چاہتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ معاشی سٹریس کے ساتھ نبھاتے ہیں. اس سے ہم کس طرح سے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک مستحب عمل ہے نا قربانی, لیکن یہ وہ مستحب ہے کہ اس کو سنت موقعہ کہا گیا ہے, تاکید کی گئی ہے. یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حالانکہ جو مقروض ہے اس کے لیے لازم نہیں ہے, مفلس کے لیے لازم نہیں ہے, فقیر کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ قربانی دے, لیکن یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایک شخص سمجھتا ہے کہ وہ قرض لے کر قربانی دے تو بعد میں وہ جلدی اپنا قرض ادا کر لے گا, تو یہ اتنی ضروری ہے کہ وہ قرض لے کے بھی قربانی دے, لیکن لازم نہیں ہے کہ وہ دے. پھر یہ کہ اس میں گنجائش کی گئی ہے, یعنی لازم نہیں کہ 7 اس کے حصے ہوں بلکہ 70 تک آپ لے جا سکتے ہیں. مقصد گوشت کھانا نہیں ہے, گوشت تو ہم سارا سال کھاتے رہتے ہیں. مقصد ہے کہ کنٹریبیوٹ کرنا, اللہ کے راستے پر ایثار کرنا, انفاق فی سبیل اللہ کرنا, دوسروں کا خیال رکھنا, دوسروں کے لیے زندہ رہنا, دوسروں کے لیے جینا, یہ سارے پہلو اس کے اندر ہے. اس لیے حکم ہے کہ آپ جتنے زیادہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں, حصہ ڈال سکیں, وہ حصہ ڈالیں تاکہ ایک فضا بنے, ایک ماحول بنے, لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ قربانی اپنے اندر کیا پیغام رکھتی ہے اور کیا میسج رکھتی ہے. تو بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ میں سمجھتا ہوں قربانی کے اندر وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ, کہ تم اللہ کی راہ پہ خرچ کرو. اور قرآن بھی بار بار انفاق فی سبیل اللہ کا درس دیتا ہے, انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین. کہ انفاق کرو, انفاق فی سبیل اللہ کرو, اگر نہیں کرو گے نہ کر کے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یعنی جب معاشرے کے اندر لوگ انفاق فی سبیل اللہ سے ہاتھ روک لیتے ہیں تو فساد کی طرف معاشرہ جاتا ہے, لوگوں کے حقوق غصب ہوتے ہیں, لوگوں کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے یہ جو قربانی مثلا اس عید پہ آپ دیکھ لیں, یہاں بھی قربانی کا پہلو ہے, اور جو عید الفطر ہے وہاں بھی یہ قربانی کا پہلو ہے. وہاں فطرے کی شکل میں ہے اور یہاں دمبا ذبح کرنے کی صورت میں ہے. وہ فطرے کے لیے بھی حکم ہے کہ آپ مستحقین تک پہنچائیں, اور یہاں بھی ایک حصہ رکھا گیا ہے کہ آپ اس حصے کو مستحقین تک پہنچائیں. کیوں؟ تاکہ ایک تو آپ کی آپس میں ریلیشننگ اچھی پیدا ہو جب آپ کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. پھر جب آپ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے محلے میں کون غریب ہے تو آپ کو لوگوں کی غربت کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ہمسائے میں کتنے لوگ ہیں کہ جو اس پوزیشن میں ہے کہ وہ گوشت نہیں کھا سکتے, تو آج ہم ان کی خبرگیری کر رہے ہیں. تو یہ باہمی روابط کو بھی مضبوط کرتی ہے, ایک دوسرے کا احساس بھی دلواتی ہے, ایک دوسرے پر خرچ کرنے کا تصور بھی قربانی دیتی ہے. اور بالخصوص میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ شعور دینا چاہیے کہ جب وہ قربانی کا بکرا لے کے چلتے پھرتے ہیں تو وہ اس پہ خوش نہ ہوں, وہ اس پہ خوش ہوں کہ اس کے پیچھے کیا ہے, یہ میں کیوں اس کو لے کے چل رہا ہوں, کیونکہ یہ شاعر اللہ میں آتی ہے. قرآن مجید میں واضح قربانی کے حوالے سے ہے, والبدن جعلنا لکم من شعائر اللہ, کہ وہ جانور جو قربانی کے لیے رکھے جاتے ہیں وہ شاعر اللہ ہیں, اور شاعر اللہ کے بارے تعظیم ہے, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو جانور قربانی کے لیے رکھے جاتے ہیں قرآن کی روح سے, یہ شاعر اللہ ہیں, یعنی اللہ کی نشانیاں. یعنی اس سے خود یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اس کو آپ نے اللہ کی راہ پہ ذبح کرنا ہے. تو آپ کے اندر یہ کنسیپٹ آئے قربانی کا کہ یہ میرے پاس ایک چیز ہے اور میں نے اس کو اللہ کی راہ پہ قربان کرنا ہے, اور جب اللہ سے اس کی نسبت ہو گئی ہے تو یہ اتنی محترم ہو گئی ہے کہ اس کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے. اس لیے قربانی کے جانور, حالانکہ وہ جانور ہے لیکن تعظیم صرف اس لیے ہے کہ وہ منسوب ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور اس کے راستے پر قربان ہونے کے لیے. تو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی چیز اللہ کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے اور اس کے راہ پہ قربان ہونے کی طرف اس کا وہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی عظمت دوبالا ہو جاتی ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس عظمت کو لوگ سمجھیں, قربانی کی اس عظمت کو, اس نسبت کو سمجھیں, اس عظمت کو سمجھیں تاکہ وہ اس کا حق ادا کر سکیں. ورنہ تو یہی رہے گا کہ عید آئی, قربانی کھائی پی اور ہم نے فریزر میں لگا دی, یہاں تک ہمیں محدود نہیں رہنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ اگر ایک اقدام ہم نے اللہ کی راہ میں کرنا ہے تو وہ سٹریس فری ہونا چاہیے. اس میں آپ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو قربانی کی طرف جانا چاہیے, اور کون سا جانور کی زیادہ فضیلت ہے, کون سا جانور آپ کے لیے خریدنا بھی آسان ہوتا ہے. جی, جو آپ نے بات کی یہ پہلے سے قرآن مجید نے
خلق کی ہے اور ہمیں ہمارے دین نے بتایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہر بندے کو اللہ تعالیٰ وہی حکم دیتے ہیں کہ جو وہ کر سکتا ہے. جہاں اس کی لمیٹیشنز آ جاتی ہیں, اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو رعایت دے دیتے ہیں. تو یہاں پہ نصاب مقرر کر دیا ہے کہ اتنا پیسہ آپ کے پاس ہوگا تو پھر آپ قربانی لیں گے, اگر نہیں ہے تو پھر آپ بے شک نہ لیں. علامہ صاحب نے ایک اور بات بتائی کہ اگر وہ کر سکے تو قرض لے کے کر لے. یہ شوق کی زیادتی ہوتی ہے کہ بندے کے اندر اتنا بڑا شوق ہے, وہ کہتا ہے کوئی بات ورنہ اس کی ضرورت نہیں کہ گزارا اپنا نہیں چل رہا, لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ کیوں میں اس کام میں پیچھے کیوں رہوں. بعض روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو بعض لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, تو انہوں نے ایسا کیا کہ وہ نکلے باہر, سارا دن مزدوری کی اور شام کو وہ پیسے جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فرمایا تھا کہ خرچ کرے تو ہم نے خرچ کر لیا, اس آیت پہ عمل کر لیا. تو علامہ صاحب والی یہ بات جو ہے ہم اس کو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا شوق اتنا غالب آ جائے کہ وہ کہے کہ میں قرض بھی لینا پڑے تو کوئی بات نہیں, میں لے لوں, اور جو اپنی جیب میں وہ بھی سارے کا سارا خرچ کر دیا. یہاں پہ میں بریک لیتی ہوں, اور علامہ صاحب نے ایک بہت اہم ایک نقطہ اٹھایا کہ ایک ایسا ماحول پیدا کیا جائے جس میں ہم اسٹریس فری ہو کے اپنے فائنینشیل سچویشن کو دور رکھ کے یہ سوچ سکیں کہ ہمارا اصل فرض کیا ہے. لیکن وہ ایٹماسفیئر پیدا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا ہم صرف ایک مسلمان کی حیثیت سے کیا ہمارے لیے ایک آسان ہے کہ کیا ہم اپنے کولیگس کو دیکھتے ہیں, معاشرے میں وہ فائنینشیل ہیرارکی دیکھتے ہیں, گورنمنٹ کا کیا رول ہو سکتا ہے, میڈیا کا کیا رول ہو سکتا ہے ایک ایسا ماحول پیدا کرنے میں جس میں ہمیں ہمارے لیے دین آسان لگے, مشکل نہ لگے. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. اب علامہ صاحب آئی تھنک یو وانٹ ٹو سپ یور ٹی, آپ چائے پیے, میں ان سے کنٹینیو کر لیتی ہوں. تو میرا یہ سوال ہے ڈاکٹر صاحب کہ کس طرح سے ماحول پیدا کیا جائے. اگر آپ سوشل میڈیا کی طرف دیکھیں, وہاں پہ تو بڑے بڑے اور مہنگے مہنگے جانوروں کی نمائش کی جاتی ہے کہ یہ اتنے لاکھ کا ہے اور اتنے لاکھ کا ہے اور اس کو خریدنے کے لیے یہ آ رہا ہے, اور دوسری طرف آپ کو وہ لاغر جانور نظر آئیں گے جو بک نہیں رہے. تو یہ کس طرح سے ایک مسلمان کو یا وہ شخص جو قربانی کرنا چاہتا ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے, اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس میں ریاست اپنا کردار کس طرح سے ادا کر سکتی ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علماء کرام اس چیز سے غافل نہیں ہیں, اور جب بھی ایسا موقع آتا ہے تو وہ مسائل بہت زیادہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور کافی وقت اس کو دیتے ہوتے ہیں. تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ریاست تو میڈیا کے ذریعے اس کا کردار ادا کر سکتی ہے. باقی علماء کرام یہ بتاتے رہتے ہیں کہ ہم نے کس قسم کے جانور خریدنے ہیں, جتنی ہماری طاقت ہے ہم اس کے مطابق خرید سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز خرچ کرنے کے لیے فرماتے ہیں, تو اگر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں, تو علامہ صاحب ہمیں اس میں اصلاح فرمائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیتے کہ یہ آپ سبحان اللہ الحمدللہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پڑھ لیا کریں. جو تسبیحات فاطمہ بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ مشہور ہیں. ہم بچپن میں تو یہی پڑھا کرتے تھے کہ حضرت سیدہ کائنات جب حاضر ہوئیں کہ کچھ غلام آ گئے ہیں اور وہ ان کی وجہ سے بات کی, تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز دے دیتا ہوں. تو پھر وہ تسبیحات فاطمہ کے نام سے ہی مشہور ہو گئے جو ہم نماز کے بعد جو ہے اس کو پڑھا کرتے ہیں. حتیٰ کہ ایسا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ لا تحتقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترغیب دیتے تھے کہ جتنا ہو سکتا ہے خرچ کرو, تھوڑے سے تھوڑا بھی ہے تو اس کی عادت ڈالو خرچ کرنے کی. ضروری نہیں کہ بہت زیادہ تم دے رہے ہو, اگر کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو صرف کر لو کہ کوئی آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے تو آپ خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کریں, یہ آپ کے لیے صدقہ ہے, یہ آپ کے لیے. اور ہمارے ہاں تو یہ روایت الٹا ہو گئی, مہمانوں سے ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ مہمان کیوں آ گئے. ہاں جی. تو یہ رویہ کیوں ہے؟ دیکھیں یہ تھوڑا سا مادیت پرستی, میٹیریلزم, اس کی طرف زیادہ سے زیادہ ہماری خواہشات. قرآن مجید نے اس کو امانی بتایا. امانی یعنی خواہشات, امنگیں, میں اتنا بڑا ہو جاؤں, اتنا بڑا ہو جاؤں. اب جتنا بھی مال آ جاتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر بنو آدم جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کے پاس 2 وادیاں سونے کی بھری ہوئی ہو جائیں تو اس پر بھی وہ شکر ادا نہیں کرے گا, بلکہ وہ تیسری کے چکر میں ہوگا کہ تیسری وادی میرے پاس سونے کی بھری ہوئی ہو جائے. اچھا علامہ صاحب, ایک اور سوال ہے کہ ہم نے بھی
اپنے گھر میں ماحول دیکھا، میرے اپنے گھر میں کہ خود قربانی کی طرف بہت رجحان ہوتا ہے. میرے کزنز، میری ان لاز میں، میرے ہسبینڈ کہ خود قربانی کریں. اور یہ جب آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ باہر سے بھی لوگ منگواتے ہیں قربانی کے لیے. یہ کتنا اہم ہوتا ہے کہ آپ کو خود بھی سب کرنا آتا ہو. اس میں ریلیجن کیا کہتا ہے؟ اچھا دیکھیں، اگر مجھے آپ اجازت دیں تو وہ جو آپ نے کویشچن کیا اس پہ میں ایک جملہ اور کہہ دوں. جی، اس کا لفظ سخاوت ہے. مثلاً اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دے رہا ہے وہ سخی ہے. اب جس کے پاس نہیں ہے لیکن دینا چاہتا ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسی طرح انفاق کرنا، اللہ کی راہ پہ دینا، جس کے پاس ہے وہ تو دے رہا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ جذبہ رکھتا ہے دینے کا، تو اللہ اس کو اتنا ہی اس کا اجر دے گا جتنا اس دینے والے کو دیا ہے، کیونکہ وہ اپنے اندر جذبہ رکھتا ہے. تو اس طرح سخاوت صرف دینے کا نام نہیں بلکہ اس جذبے کا نام ہے جو انسان کو دینے پر آمادہ کرتا ہے. اسی طرح قربانی، اگر انسان کے پاس استطاعت نہیں ہے لیکن وہ یہ جذبہ رکھتا ہے کہ کاش میرے پاس پیسے ہوتے، میرے وسائل ہوتے اور میں قربانی دیتا، تو اس کو بھی اتنا ہی اجر مل جائے گا جتنا کہ جس نے قربانی دی ہے اس کو اجر ملے گا. ایک دوسری بات یہ ہے جو آپ نے ابھی پوچھا، اس میں تعاون ہے. جس طرح کہنا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ اچھائی میں تعاون. جب قربانی ایک اچھا عمل ہے تو اس میں جتنا لوگ تعاون کریں، حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ آپ کے جو مرحومین ہیں نا ان کی طرف سے بھی آپ قربانی دیں، ان کو بھی اس کا ثواب ملے گا. گھر کے تمام افراد اس میں شامل ہیں، یعنی اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ فلاں کی طرف سے ہو اور فلاں کی طرف سے نہ ہو. جو بھی اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ قربانی جو ہے، قربانی کا جو فلسفہ ہے یہ دراصل آپ چونکہ ہم جب ہسٹری میں جاتے ہیں تو ہم لیتے ہیں جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے. قربانی تو انہوں نے دی تھی، جو ہم دے رہے ہیں نا یہ کوئی، میں دوسرے رنگ میں بات کر رہا ہوں، یہ قربانی نہیں ہے. ہم بہت کچھ ہمارے پاس اللہ نے ہمیں دیا ہے، کتنی دولت، اگر اس میں سے ایک بکرا ہم قربان کرتے ہیں تو یہ کیا اصل یہ اس قربانی کی یاد ہے. حقیقت یہ ہے، اس کا جو اصل پہلو ہے وہ یہ اس قربانی کی یاد ہے کہ اللہ کے پیاروں کی قربانیوں کی یادوں کو محفوظ رکھا جائے. اور پھر وہاں پہ جو قرآن کی آیت ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے حضرت ابراہیم کی اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا. اب کیا وہ دمبا ذبح عظیم؟ دمبا تو ایک جانور ہے، وہ نبی سے کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ تو معلوم ہے اس سے مراد ذبح عظیم سے مراد کوئی اور بڑی قربانی ہے. اور پھر آگے ہے قرآن کی آیت وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم نے اس قربانی کو آخرین پہ چھوڑ دیا. اس آخرین سے مراد آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کی قربانی ان کے نواسی کی قربانی ہے. اور وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن کی تفسیر جو کربلا میں ہوئی ہے یہ اسی قربانی کا تسلسل ہے. تو میں یہاں پہ آپ کے اس توسط سے یہ عرض کروں گا اپنے دیکھنے والوں کو کہ جہاں ہم حضرت ابراہیم کی اس یاد کو مناتے ہیں اور دمبا ذبح کرتے ہیں اور اس یاد کو منانا ہم عبادت سمجھتے ہیں، تو کم از کم جو ذبح عظیم ہے کربلا اس کو منانا بھی ایسے ہی ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی یاد ہے، اس کو بھی ہم منایا کریں. اور تمام مسلمان اس تفریق سے ہٹ کر ان قربانیوں کو اہمیت دیں. یہ قربانیاں چلیں گی تو آج ہمارا ملک بچ سکے گا، آج انسانیت کے لیے کچھ خدمات سر انجام دی جا سکیں گی. اگر ان قربانیوں کو ہم نے فراموش کر دیا اور یہ اثار کے سلسلے ہم نے روک دیے، یہ ایگزامپل اور یہ مثالیں ہم نے مفقود کر دیں، تو آج کے اس معاشرے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل اسی نقطے کو آگے لے کے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ذبح عظیم کی بات بھی کر رہے ہیں، اور اصل صرف جانور کی قربانی نہیں لیکن ایک ایٹیٹیوڈ ہے جو آپ کو کیری کرنا ہے، وہ پورا سال پوری زندگی آپ کو کیری کرنا ہے. اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی 2-3 طاقتور لوگ جن کو ایک بہت بڑا فائنینشیل سپورٹ ہے وہ کسی کی مدد کر دیں گے کسی NGO کی فارم میں، جیسے ہم نیدی صاحب کو بھی دیکھا. لیکن اگر یہ رویہ پورے معاشرے میں رہے تو چینج یا وہ روح تو آپ کو تب نظر آئے گی. وہ کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت مشکل ہو گیا اس پہ عمل درآمد کرنا، اس طرح کا رویہ اپنانا، اور پہلے کے زمانوں میں ہوتا تھا؟ اس کے بارے میں بتائیے گا. قربانی دینا پہلے ایز این انڈیویژول پہلے زیادہ مشکل ہوتا تھا یا اب زیادہ لوگ انسانوں کے لیے مشکل ہو گیا؟ نہیں، پہلے مشکل نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس کو ایک مقصد سمجھتے تھے لوگ. اور اب جیسے ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے بھی کی، علامہ صاحب نے بھی کی، کہ اب لوگ جو ہے زیادہ دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا دمبا ہمیں مل جائے گا، خوبصورت ہوگا نہیں ہوگا، دوسروں کے سامنے ہم دکھا سکیں. تو وہ تھوڑا سا میٹیریلزم ہمارے اندر آ گیا ہے. اس خلوص کی طرف ہمیں واپس جانا ہوگا. جیسے علامہ صاحب نے ذبح عظیم کی بات کی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی بات کی، اسی طریقے سے ہمیں مسلمانوں کی تو جہاں جہاں بھی گئے ہیں وہاں قربانیاں نظر آتی ہیں ہر جگہ پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ان کے سارے صحابہ کرام، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کتنے شہید ہوئے. تو ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے، اور یہ ہے کہ اس پہ آ کے تو بندہ کہہ دیتا ہے کہ یا اللہ مجھے تو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہے،
میرا آپ کے ساتھ تعلق محبت اتنا ہے کہ وہ قائم رہے, میری جان کی پرواہ نہیں ہے, وہ تیری امانت ہے, تیرے پاس میں دینے کے لیے تیار ہوں. اس جذبے کو گھروں میں والدین پیدا کر سکتے ہیں. گھروں میں اس بات کو رواج دینا ضروری ہے کہ ہم مثلاً جمعے کے دن, عید کے دن اگر بچے مسجد جاتے ہیں ان کو کچھ پیسے خالصتاً اس لیے دے کر بھیجیں کہ وہ بچے وہاں پہ پیسے دے دیں. فقراء کو یا مساکین کو دینے کے لیے اپنے بچوں کو ٹرین کریں. ان کو انٹرنشپ کی ضرورت ہے, ان کو یہاں پہ ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ ہم انہیں اس کی اہمیت بتائیں کہ جب آپ دینے والے بنیں گے تو آپ کی عزت زیادہ ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربان جائیں, انہوں نے ہر بات کو کتنے پیارے انداز میں بیان کیا ہے. ایک اصول کے طور پہ ہمیں بتایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اور ہماری سوری ٹو کٹ یو, ہمارے ہاں جو ہم لوگوں کا ایٹیٹیوڈ عام طور پہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی چیز دے دیں گے تو ہمارے پاس کم ہو جائے گا. یہ والا کانفیڈنس کیوں نہیں آتا ہمارے اندر کہ اگر ہم صبر کریں یا کہیں کچھ شیئر کر لیں یا انتظار کر لیں یا اپنی چیز دے دیں تو اس سے ہماری شخصیت میں بھی ایک ایسا چینج آئے گا جو میں آنے والے وقت میں لوگوں سے زیادہ بہتر انسان کے طور پہ پیش کر سکتا ہے. یہ فیملی کا تو رول ہے, لیکن جب ہم بالغ ہو جاتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا کہ ہم عام طور پہ زیادہ تر ہم میں سے ماں باپ کی بھی نصیحت نہیں سنتے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ زمانے کا فرق ہے, آپ کو نہیں پتہ ہمیں زیادہ پتہ ہے. تو مجھے یہاں پہ بریک لینی ہے. یہ کانفیڈنس کیسے آ سکتا ہے ہم میں کہ صبر کرنے سے, انتظار کرنے سے اور دے دینے سے آپ کو زیادہ مل جائے گا, یہ کیسے ہوگا؟ بریک لیتے ہیں, مجھ سے بات کرتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. جی ڈاکٹر صاحب, میں چاہتی ہوں آپ کمپلیٹ کریں کہ یہ, اب مجھے پتہ ہے کہ یہ سب ریلیجن سے ریلیٹڈ ہے, پرورش سے ریلیٹڈ ہے, لیکن ہم اپنی زندگی میں ایک ایسے پوائنٹ پہ ہی پہنچتے ہیں جہاں پہ ہمیں اپنا کیتھارسس بھی کرنا ہوتا ہے, جہاں پہ ہمیں خود اپنے آپ کو سمجھانا ہوتا ہے, جہاں پہ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے, مجھے تنگ نہیں کرنا, ماں باپ کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے, میں کس سے نصیحت نہیں لے سکتا. تو پھر ایز اے ہیومن ہاؤ ڈز اٹ ہیلپ یو ایز اے مسلم, آپ خود کیسے ایوالو کر سکتے ہیں؟ اصل میں تو یہ تسلسل ہوتا ہے اسی تربیت کا جو والدین کے ہاں ہوئی ہوتی ہے, اور وہ تسلسل جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا اثر ضرور قائم رہتا ہے. پھر بڑے ہو کر ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ وہ علماء کرام سے ملتے رہیں, دین کے بارے میں پوچھتے رہیں. جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم رہتا ہے تو ہماری پرائرٹیز یہی رہتی ہیں کہ ہم خلوص کے ساتھ اپنا کام کریں, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کام کریں, تو پھر وہاں پہ نمائش جو ہے وہ زیادہ نہیں آتی. لیکن اس کو اگر دنیاوی معاملات سے بھی ریلیٹ کر دیں تو ہم انسانوں کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. جی جی جی, آئی ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ اگر ہر انسان کو یہ کانسیپٹ دیا گیا کہ آپ کو آخرت میں جا کے تو ریوارڈ ملنا ہی ہے, وہ بھی بڑا انکریجنگ ہے, لیکن بہت سارے معاملات کا دنیا میں بھی ریوارڈ ملتا ہے, تو یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں بھی ملے گا. آخرت کی تو ابھی بات ہی نہیں ہو رہی, ابھی ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہم بھول جاتے ہیں. جی دیکھیے, دو چیزیں ہیں نا کہ جو بتایا گیا ہے نا ہماری پریچنگ اور ہماری تبلیغات اور جو ہم لوگوں کو دین کے حوالے سے بتاتے ہیں اس میں خامیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے. مثلاً میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. قرآن بھی سرچشمہ ہدایت ہے اور ہمارے نبی پاک, ان کی آل اور ان کے پاکیزہ صحاب یہ بھی سرچشمہ ہدایت ہیں. ان سے ہم نے ہدایت لینی ہے, ان سے ہم نے رہنمائی لینی ہے, ان کی ہم نے پیروی کرنی ہے, ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے, ان کی سیرت کو سمجھنا ہے. اب یہ سیرت نہیں بتائی جاتی, دین کو صرف یعنی عبادات کی حد تک بیان کیا گیا کہ یہ کر لو, یہ چلا, یہ پڑھ. قرآن کو بھی تلاوت کی حد تک, جبکہ قرآن ایک یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن زندوں کے لیے ہے, ہم نے اس کو مخصوص کر دیا مرحومین کے ساتھ یا خالی خیر و برکت کے ساتھ. تو چیز یہ ہے کہ صحیح معنوں میں یہ چیزیں پہنچائی نہیں گئیں. اگر قرآن کو صحیح پڑھ لیا جائے تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے, ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے, ہمارے اندر محکم اور مستحکم یقین پیدا کرتا ہے. جب وہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ اگر ہم 1 روپیہ خرچ کریں گے تو اس کا ثواب 70 گنا ہمیں زیادہ ملے گا. یہ یقین تب ہوگا جب صحیح تھرو پراپر چینل وہ تبلیغات لوگوں تک پہنچائی جائیں گی. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یعنی اتنا دور کر دیا گیا ہے بعض
بعض ایسے رویے مذہبی لوگوں کی طرف سے سامنے آئے کہ وہ دین کو اتنا مشکل کر دیا گیا اور دین کو اتنا ریجڈ اور وہ کر دیا گیا کہ لوگ اس کو عجیب و غریب سمجھنے لگے. اور پھر مغرب نے جو اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا, اس نے بھی وہ جلتی پر تیل کا کام کیا, جس کی وجہ سے وہ لوگ کہ جو ہمارے بچے, وہ ہماری بیٹیاں جو دین کی طرف آنا چاہتی تھیں, یہ بیریئرز لگ گئے, یہ آپس میں لڑتے ہیں, یہ تو آپس میں جھگڑتے ہیں, یہ تو یہ کرتے ہیں, یہ تو انتہا پسند ہے, یہ تو بنیاد پرست ہیں, یہ تو فنڈامنٹلسٹ ہیں, یعنی اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو مذہب کی جو اصل پکچر ہے اس سے دور کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ مذہب پھیل نہیں سکا, دین کا پیغام لوگوں میں سرایت نہیں کر سکا. آپ دیگر ممالک میں چلے جائیں, مختلف بڑے جو اسلامی ممالک ہیں, وہاں آپ کو کلچر میں نظر آئے گا دین, یعنی ہمارا دین ہمیں عبادت گاہوں میں نظر آتا ہے. آپ حالانکہ دین ہمیں معاشرے کے اندر نظر آنا چاہیے, ہمیں گھروں کے اندر دین نظر آنا چاہیے. ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہے, معاشرے کے اندر نہیں ہے, دین صرف مسجد کی حد تک ہے یا وہ جو ہمارے مراکز ہیں. تو جب تک ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک یہ مسئلہ رہے گا. پھر جو ہمارا نظام تعلیم ہے, ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں اچھی چیزیں ڈالی نہیں جاتی, اچھی چیزیں نکال لی جاتی ہیں. یہ بھی ہم نے نوٹ کیا. اور ڈالی جاتی ہیں ڈاکٹر صاحب, تو وہ اتنا کنفیوز طریقے سے ڈالی جاتی ہیں کہ وہ بھی پولیٹیسائز ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے ریسنٹلی بھی چینج دیکھا, اس گورنمنٹ نے روک دیا. تو یہ جو اگر نظام تعلیم کے تحت تبدیلی بچوں کے ذہنوں میں لے کے آنے ہیں اور ان کو مذہب کی طرف بہت ایزیلی راغب بھی کرنا ہے کہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں, وہ اتنا کمپلیکیٹڈ کیوں ہو جاتا ہے؟ اصل میں حکومتوں کی تو اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. ہمارا کھانا پینا, ہمارے بجٹ وغیرہ, اس کے لیے ہمیں انٹرنیشنلی دیکھنا پڑتا ہے, ادھر ادھر آنا جانا پڑتا ہے. تو پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہوں گے حکومت کے ساتھ. اگر ہم معاشرتی سطح پہ ان چیزوں کو پبلک ڈسکورس کا حصہ بناتے ہیں اور علماء کرام, میڈیا, یہ لوگ اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور پازیٹیو میسج دیتے ہیں دین کا. باقی اختلافات تو کس میں نہیں ہوتے, ہر قوم میں ہوتے ہیں, ہر طبقے میں ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں, ہوتے رہیں. اختلافات کو تو اپنے سٹیجز پہ ڈسکس کریں, اور جب پبلک میں آئیں تو پبلک ڈسکورس میں مشترکہ چیزیں ایسی آنی چاہیے کہ ان کو دین کا ایک میسج مل جائے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب کا تعلق ہو سکتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب کا تعلق ہو سکتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, اہل بیت, ان کو سب مانتے ہیں. اسی حوالے سے ان کے مبارک واقعات, ان کی زندگی, وہ چیزیں لوگوں کے سامنے رکھی جائیں مشترکہ طریقے سے, اور پبلک ڈسکورس کا حصہ بنایا جائے, تو میرا خیال ہے ہم کافی آگے جا سکتے ہیں. ایک اور بہت اہم نقطہ ہے, میں بہت عرصہ کراچی میں رہی ہوں اور وہاں پہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہوتا تھا کہ یہ کھالیں اب کہاں جائیں گی, آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے. تو میرا نقطہ ہے کہ مستفید جو ہونے والے لوگ ہیں وہ کبھی ریکارڈ بھی نہیں آتے. یہ اس پہ تو ہم نے بات کر لی کہ جب آپ نے قربانی کرنی ہے تو اس کا آپ کا پرپس کیا ہے, لیکن وہ آپ نے جو آپ نے ڈسٹریبیوٹ کی وہ کیا مستحقین تک پہنچا, اس کو بھی ہم نے دیکھا ہے. وہ کبھی گینگز کے ہاتھوں لگ جاتا ہے, کبھی وہ بک جاتی ہیں چیزیں. تو یہ کیوں نہیں ہو پاتا؟ دیکھیں, یہ بہت اہم ذمہ داری ہے اس شخص پر کہ جو ذمہ داری قبول کرتا ہے. جب آپ قربانی دیتے ہیں تو آپ یہ ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں کہ میں قربانی بھی صحیح دوں گا, جس طرح کی شریعت نے کہا ہے کہ اس میں کوئی نقص نہ ہو, کوئی عیب نہ ہو. اب یہ بھی یہاں بھی ایک میسج ہے. اب اگر اس میں اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے یا کہن کٹا ہوا ہے تو اللہ کو کیا ہے اس میں. لیکن اسلام میں یہ ہے کہ کوئی بھی جانور آپ دیں تو وہ صحیح ہو, خوبصورت ہو, اس کی ایج اتنی ہو سارا. یہ کیوں؟ یہ اس لیے تاکہ یہ شعور ڈیولپ ہو کہ اللہ کی راہ میں جو چیز دینی ہے وہ اچھی دینی ہے, ناقص چیز اللہ کی راہ میں دینی, اچھی چیز دینی ہے, پیاری چیز دینی ہے. اور یہ ہسٹری بھی ہم اگر دیکھیں, ائمہ انبیاء کربلا میں دیکھیں تو پیارے بیٹے نہیں قربان کر دیے گئے. امام حسین نے اپنے سارا کنبہ نہیں قربان کر دیا. یعنی قربانی کا یہ تصور کہ اپنی پیاری چیز. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو اپنی پسند کی چیز ہے وہ پیچھے, حتیٰ کہ گوشت میں بھی یہی ہوتا ہے, جو بوٹیاں اچھی ہوتی ہیں, جو اچھا گوشت ہوتا ہے وہ اپنے لیے رکھ لیتے ہیں, وڈیاں ڈال کے تو ہم غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے قربانی ہم نے اپنے لیے کی ہے, اللہ کے لیے نہیں کی ہے. اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر جو اللہ نے طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق چلیں. کر ہی کیوں رہے, آپ مت کریں. ایگزیکٹلی, کیونکہ اگر آپ کا مطلب آپ کی کوئی فیلنگ نہیں ہے یا آپ کو کوئی ریلیجس سینٹیمنٹ نہیں ہے یہ ایکٹیویٹی کرنے میں, تو آپ مت کریں. تو باقی وہ جو آپ نے بات کی کھالوں, اب کھال بھی تو دمبے کی کھال ہے نا جس کا گوشت ہے. اگر گوشت کے حوالے سے ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے صرف کریں, تو کیا کھال کے حوالے سے یہ ہے کہ جو بھی ہے اس کو دے دیں؟ نہیں. ہو سکتا ہے آپ کی وہ دی ہوئی کھال اسلام کے خلاف چلی جائے, وہ حقدار تک نہ پہنچے. دیکھیں, اصل اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ حقدار کو ڈھونڈیں. وہ جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں وہ خود بخود سامنے آتے ہیں, لیکن جو حقدار ہوتے ہیں یا سبہم الجاہل اغنیاء من التعفف, کہ لوگ ان کی ظاہری شکل و صورت وضاقتہ کو دیکھ کر, رہن سہن کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ غریب نہیں ہے, حالانکہ وہ مستحق ہوتے ہیں. وہ اپنی انا اور غیرت اور خودی کی بنیاد پر ہاتھ نہیں پھیلاتے. بالکل, ان کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب, ہم آپ سے بھی میں سوال کا جواب لوں گی کہ حقدار کو کیسے ڈھونڈیں. جی,
یہ ذمہ داری ہے, اس میں اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اصل تو اگر گورنمنٹ اس میں مدد کر سکتی تو بہت اچھا ہوتا کہ ان کا ایک سسٹم بنا ہوا ہوتا. جب وہ نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر اب علماء کرام اللہ کا شکر ہے کہ اب کمیٹیز بن گئی ہیں, آپس میں وہ اختلافات کے مسائل میں بھی بیٹھ جاتے ہیں اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے ہیں. تو اگر علماء کرام ہی لوگوں کو اس طرف گائیڈ کریں کہ وہ ایسے مشترکہ کاموں میں جو کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے وہاں خرچ کریں تو میرا خیال ہے بہتر ہوگا. مسجد کا کردار جو ہے اس کو اس میں مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. اس میں میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر ہر فیملی اپنی فیملی میں مستحق دیکھ لینا, وہ اسے پتہ ہوتا ہے. مثلا میرے خاندان میں پتہ ہے مجھے کہ کون مستحق ہے. میری ذمہ داری اپنے خاندان اہل و عیال یا اس سے آگے جو ہمارے ذوی الارحام یا خونی رشتے وہاں تک. اگر ہر خاندان کا جو وہ فرد جس کے پاس وسائل ہیں یا وہ انفاق فی سبیل اللہ کرنا چاہتا ہے, پہلا حق بھی تو انہی کا ہے جو آپ کے خاندان کے ہیں. اگر ہر خاندان کا سربراہ اپنے خاندان کے اندر تو اسے پتہ ہوتا ہے کون مستحق ہے, ان کا خیال رکھنا شروع کر دے. جس طرح نا کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اگر ہر شخص اپنے اپنے دائرے کار کے اندر دیکھنا شروع کر دے اپنی فیملی میں, خاندان میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہم ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں کہ جو مستحق ہیں اور ان تک حق ان کا. اور جو ہائیجین کا فیکٹر ہے اس میں, وہ اس کے بارے میں ریلیجن کیا کہتا ہے کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکیں گندی ہو جاتی ہیں, لوگوں کے گھروں کے باہر والے حصے گندے ہو جاتے ہیں, اور اگر کوئی لوکل باڈی وہاں سے اٹھا کے لے جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ لوگ اتنے رسپانسبل نہیں ہوتے. ڈاکٹر صاحب اب وہ تو دیکھیں کہ علامہ صاحب نے اس کو شاعر بتایا ہے. ٹھیک ہے, شاعر تو وہی ہوتے ہیں جو علل اعلان سامنے ان کی ادائیگی کی جائے. اور شاعر کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسلک ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا وہی ہم کر رہے ہیں. جیسے کہ پی آئیز ہمارے ہوتے ہیں نا, کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, اسی طریقے سے یہ شاعر اللہ جو ہے یہ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعی اپنے تعلق کو نبھا رہے ہیں. تو یہ تو عام آدمی کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو قربانی کریں وہ خود وہاں سے صفائی کر کے نکلیں, اور ہمارا دین تو صفائی پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے. میں آپ کی بات کو اگر اجازت ہو تھوڑا اور آگے بڑھا دیتا ہوں. جس طرح اصل ہمارے ذہن میں نا وسعت اور وسعت نظری اور وسیع نظری جو ہے نا اس کا فقدان ہے. مثلا میں چاہتا ہوں میرے کپڑے صاف ہوں, میرا گھر صاف ہو, تو اگر یہ پورا ملک میرا گھر ہے تو پھر پورا ملک صاف ہو. اگر یہ اس شہر میں میں رہتا ہوں, وہ شہر میرا شہر ہے, میں کہتا ہوں کہ میرا شہر ہے, اس سے میں اپنی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہوں, لیکن اس شہر کا میں خیال نہیں رکھتا. جس سڑک پہ میں چلتا ہوں کہتا ہوں یہ میری سڑک ہے, اس پر میں نے گاڑی بھی گزارنی ہے, میں نے خود بھی اسی پہ چلنا ہے, میرے بچوں نے بھی اسکول جانا ہے. سوشل رسپانسبلٹی, یہ ذمہ داری ہمارے اندر نہیں ہے. تو اگر ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم آپ اس خول سے باہر آ جائیں کہ میرا گھر صرف وہ نہیں ہے کہ جس میں میں رہ رہا ہوں, بلکہ جس محلے میں رہتا ہوں, جس شہر میں رہتا ہوں, جس ملک میں رہتا ہوں, وہ سارا میرا گھر ہے, اور اس کو صاف ستھرا رکھنا, اس کو خوبصورت رکھنا, یہ میری ذمہ داری ہے. تو اس طریقے سے ہم اپنے گلیوں, سڑکوں اور ان چیزوں کو بھی ڈاکٹر صاحب, علامہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, اب آئی ہوپ آپ نے اس ڈسکشن سے کچھ آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے. آپ کوشش کیجیے گا کہ ایک ایسی عید منائیں جس میں آپ کو یاد ہو کہ آپ قربانی کیوں کر رہے ہیں, اور ایک ایسی عید منائیں جس میں آپ اس بات پہ عید منانے کے بعد خوش ہوں کہ کسی نے آپ کی وجہ سے ٹھیک سے کھایا, یا کوئی آپ کی اس عید سے مستفید ہوا جو اس عید کی اصل روح ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.